बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान आजकल इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान समेत पीटीआई के जो हामी यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया विंग है उससे शदीद नाराज़ क्यों हैं, बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन। और 3 रोज़ से कप्तान अचानक खामोश क्यों हो गए हैं और वो ना मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं और ना ही वकला से, ये क्या मामला है, इसकी आज तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और इस सवाल पर भी गौर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है और क्या पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ारत आला है वो ख़तरे में पड़ गई है। एक और अहम खबर कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कप्तान की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो जाने के बावजूद कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी अभी तक कप्तान से मुलाकात का हौसला क्यों नहीं किया और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करके एक ड्रामेबाजी करने की कोशिश की कि शायद उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस दरख्वास्त को भी अदालत ने खारिज कर दिया कि मुलाकातों पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुखालफ जो पीटीआई रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ अचानक अपनी ही सूबाई हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। इसके पीछे क्या साइंस है ये भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, मुस्तकबिल के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और एहतजाजी तहरीक की मुस्तकबिल की क़यादत के हवाले से भी आज अहम खबर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। कुछ जो वकला हैं, मुखलिस और वफ़ादार वकला जो इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या इशारे दिए हैं ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने एहतजाज जो है डी चौक का उसके हवाले से जो हिदायत दी थी उन पर अमल नहीं हुआ। वो मीडिया और वकला से जो बातें करते हैं वो बाहर 100% दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। पीटीआई क़यादत या तो कंप्रोमाइज़ थी या फिर इमरान खान को जब ये पता चला है कि पीटीआई सोशल मीडिया विंग और पीटीआई हामी यूट्यूबर्स की अक्सरियत भी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है तो वो शदीद गमो गुस्से में हैं। बड़ी अहम खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान को सबूतों के साथ पूरी डिटेल के साथ ये बता दिया गया है कि इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान समेत जो मेन नाम, हम ये दो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे कि इन दो से हमें परखाश है, बल्कि ये चूँकि टॉप के हैं, यानी टॉप लेवल की जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के और सोशल मीडिया है पीटीआई का, वो टॉप लेवल से मिड लेवल तक कंप्रोमाइज़ हो चुका है। और इस हवाले से जो असल वजह है वो मफाद परस्ती है। पहले मरकज़ी और हुकूमत और पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 3-4 साल इन लोगों ने मफादात लिए और अब जो मफाद परस्ती है सिर्फ उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर, गौहर, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जैसे कंप्रोमाइज़ लीडर के जो गंदे कपड़े हैं वो ये लोग धो रहे हैं। ये किस तरीके से धो रहे हैं और इमरान खान को क्या बताया गया है ये भी आज हम आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन्होंने जिस तरह इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, जिस तरह सफ़ों में फूट पड़ जाएगी, ये ड्रामा करके जो इमरान खान का असल बयानिया है जिसको अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने बेच दिया है, उसको ये लोग ज़िबा कर रहे हैं, उस असल बयानियों को और असल मिशन को। और नतीजा आपके सामने है कि नाज़रीन, वर्कर्स में, पार्टी के कारकुनों में शदीद मायूसी पैदा हो गई है और मोराल डाउन हो गया है। ये सारी इत्तला खान को मिल गई है कि ये इन लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ।
اور کس طرح اب لوگوں میں یہ حوصلہ، یہ امید اور یہ جذبہ ہی نہیں رہا کہ اگر ہم ایک بار پھر نکلیں گے تو یہ کمپرومائزڈ قیادت اس احتجاج کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اور کیا ایک بار پھر غائب ہو جائے گی، اور یقیناً غائب ہو جائے گی اگر انہی کو دوبارہ پرچم دیا گیا اگلے احتجاج کا۔ اس بات پہ اب خان جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، وہ اسی لیے خاموش ہے۔ آج اس حوالے سے بڑی اہم جو ڈیٹیل اڈیالہ جیل سے باہر آئی ہے، جو لوگ عمران خان کے سچے وفادار ہیں وہ ٹاپ لیول کے وکلاء میں شامل نہیں ہیں، جو جس طرح آپ اور ہم جیسے عام کارکن، عام صحافی اور عام وکلاء ہیں، انہوں نے باہر آ کر جو باتیں بتائی ہیں کہ خان نے کچھ اشارے ایسے دیے ہیں کہ وہ سخت غم و غصے میں دل ان کا سمجھ لے کہ اس وقت کرچی کرچی ہے۔ دشمن کا جو پتھر ہے ناظرین، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ اپنا اگر پھول بھی مارے تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین، یہ اب ہم آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تمام ایکسکلوسیو خبریں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ آپ کا یہ چینل آپ کے اس مشن پہ، سچے مشن پہ کاربند ہے جس کو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اوپر نکل جاتا ہے، جو بھی بڑے لیول پہ چلا جاتا ہے، علی امین گنڈا پور آج سے 5-10 سال پہلے کیا تھے؟ کیا وہ ایک صوبائی سطح کے لیڈر تھے کہ پورے ملک کی سطح کے لیڈر تھے؟ عمران خان کی وجہ سے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے، اور اس احتجاجی مہم کے دوران ایک مرحلے پر یوں نظر آنے لگ گیا تھا کہ شاید علی امین گنڈا پور ہی مستقبل کی پی ٹی آئی کی قیادت ہوں گے۔ وہ کراؤن پرنس لگنے لگ گئے تھے، وہ ولی عہد بننے لگ گئے تھے، لیکن اپنا یہ منصب انہوں نے بیچ دیا اور عمران خان کے مشن سے غداری کی اور کمپرومائز ہو گئے۔ یہی صورتحال جو یوٹیوبرز ہیں اور جو سوشل میڈیا ونگ ہے ان کے حوالے سے عمران خان تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے اور اس پر اپنے تاثرات بھی دینے ہیں۔ اپنے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے، چینل چھوٹا ہے خبریں بڑی دیتا ہے، یہ ہم آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین اب شروع کرتے ہیں، یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ گنڈا پور نے ناظرین ڈی چوک احتجاج سے غائب ہو جانے کی جو جھوٹی کہانی سنائی، اس میں عمران ریاض خان اور صدیق جان سمیت پی ٹی آئی کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ یہ لوگ چونکہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت سے مفادات پہلے بھی لیتے رہے ہیں، مرکزی حکومت سے بھی لیتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا حکومت سے مفادات حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے کام کرواتے ہیں، جو جائز کام بھی ہوں وہ بھی آج کل پتہ ہے لوگوں میں ایک نفسیاتی ہچکچاہٹ بن گئی ہے۔ لوگ اپنے کام کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واقف بندہ ساتھ رکھیں، وزیر کا یا صوبائی وزیر کا یا وزیر اعلیٰ کا۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے کیونکہ انہیں بار بار جانا پڑتا ہے اپنے جن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ایک مستقل چلے آ رہے ہیں، جو ان لوگوں سے اپنے کاموں کے سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں، کچھ کانٹریکٹرز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو عہد وفا ہے اس کو نبھانے کی بجائے یہ لوگ ان جو مرکزی لیڈرشپ ہے اور جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کے گنڈا پور گروپ کے حامی صوبائی وزراء ہیں خاص الخاص اور خود گنڈا پور، ان سے اپنے کاموں کے چکر میں انہوں نے یہ جو گندے کپڑے گنڈا پور کے بار بار غائب ہو جانے والے اور جو پی ٹی آئی کی اصل مہم ہے، جو احتجاج ہے اور 3-4 مراحل ہیں جو پچھلے، ان سب کو ناکام کرنے میں اسد کیسر جیسے لوگ، گوہر خان جیسے لوگ اور علی امین گنڈا پور جیسے لوگ، ان کا انتہائی ظالمانہ منافقانہ کردار کی ان لوگوں نے بڑے طریقے سے اس کا دفاع کیا۔ کبھی کہا جناب اس طرح اختلافات پیدا ہو جائیں گے اگر ہم ان پر تنقید کریں گے۔ بھائی پازیٹیو تنقید سے کس قسم کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں؟ پازیٹیو تنقید اگر پہلے روز سے ہوتی رہتی تو یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے۔ آج گنڈا پور خان سے ملنے نہیں جا رہا، یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، یہ اس کے دل کا چور ہے، اس کو خوف ہے کہ اسے کپتان کے پاس وہ جب جائے گا تو کس طرح اپنی آنکھیں چار کرے گا۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ہم نے ایک ویڈیو کا ٹائٹل یہ بنایا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب،
شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور ایک اور ذریعے نے یہ خبر بھی دی ہے کہ شاید خود عمران خان بھی گنڈا پور سے ملنا نہیں چاہ رہے، وہ اس کا نام نہیں دے رہے، کیونکہ جو نام ہے وہ قیدی کی طرف سے آتا ہے کہ اس بندے کو وہاں مجھے ملنے کے لیے بھیج دیں۔ تو جو لوگ اگر عمران خان یہ نام دے دیتے تو جیل انتظامیہ یا حکومت مشینری تو گنڈا پور کو فوری طور پر بھیج دیتی، کیونکہ ان کا وہ چہیتا ہے، وہ صرف ان لوگوں کے نام روکتی ہے، بھلے عمران خان نام دے بھی دے، جیسے اعظم سواتی ہیں، جیسے عالم زیب خان ہیں، جیسے شکیل خان ہیں، عاطف خان ہیں، جو لوگ عمران زرتاج گل ہیں، شیر افضل مروت ہے، جو لوگ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور ان حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن لائن نہیں ہیں، ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ گنڈا پور کی تو ملاقات پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر پابندی ہے تو پھر ایک ہی خطرہ ہے کہ خان اس کا نام نہیں دے رہا۔ خان کیوں نام نہیں دے رہا یہ ہمارے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ناظرین، آپ نے پوری جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھا ہوا ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ کے دوران کیا ہوا اور گنڈا پور نے بار بار کیا حرکت کی، اور ہمارے عمران ریاض خان نے کس طرح اس کا انٹرویو کر کے ایک ایسی کہانی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی بڑے طریقے سے بیان کر کے اس کے گندے کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی کا کردار ادا کیا، اور ساتھ کہہ دیا جی ان کا موقف ہے میرا۔ بھائی ان کا موقف آپ بیان کر رہے ہو، آپ اس پہ کراس کویسچننگ کیوں نہیں کیا آپ نے گنڈا پور پہ، اور آپ نے ہو اس کا موقف کیوں بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے جس طرح آپ کا ایک انداز ہے، ہمیں یاد ہے کہ عمران ریاض خان سے اچھا سپیکر شاید اس وقت کوئی یوٹیوبر موجود نہیں ہے، تو آپ اسی انداز میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو عمران کی محبت نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کیوں اس دن گنڈا پور کا آپریشن نہیں کیا، گنڈا پور کے موقف کا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ صدیق جان نے بھی یہی حرکت کی، اور بہت سے بڑے بڑے ہمارے یوٹیوبرز نے بھی یہی حرکت کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج عوام کا مورال وہ نہیں ہے جو اس احتجاجی مارچ والے دن تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور ہماری جو مرکزی قیادت ہے اور ہماری جو خیبر پختونخوا حکومت ہے۔ عمران خان نے تو قربانی دی ہے، اتنی سختیاں سہی ہیں، 20 روز تک قید تنہائی سہی ہیں، بہنیں اس کی جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، بھانجا اس کا جیل میں، اس کے جو وفادار اور سچے کارکن ہیں وہ بھی اس کے بیٹوں بھائیوں بہنوں جیسے ہیں، ان کی بڑی تعداد بھی جیل میں ہے۔ وہ اتنے صدمے، اتنا ظلم، اتنا ستم برداشت کر رہا ہے، اور آپ گنتی کے جو چند لوگ ہو، یوٹیوبرز ہو یا اس کا سوشل میڈیا ونگ ہو یا اس کی مرکزی قیادت ہو یا خیبر پختونخوا حکومت ہو، آپ کوئی آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت ہوتی؟ آپ کا قائد ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کی بہنیں ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اس کی بیوی سال ایک تقریباً جیل میں رہی ہے، اس کا بھانجا ابھی تک لاپتہ ہے یا گرفتار ہے، اور اس کے ساتھی آپ کے ساتھی ہیں، وہ صرف عمران خان کے ساتھی تھوڑی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو بیمار ہیں۔ یاسمین راشد سے زیادہ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی؟ گنڈا پور کو کوئی سونے کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ اعظم سواتی بھی تو گرفتار ہوا ہے، عالم زیب خان بھی تو گرفتار ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال ناظرین خان کے نوٹس میں ہے، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ جا کر ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اسی چینل نے ہمیشہ یہ خبر دی۔ یہ کھل کر کیوں بات نہیں کرتے علی امین گنڈا پور کے خلاف، یہ بیرسٹر گوہر کے خلاف، یہ اسد کیسر کے خلاف؟ بات وہی ہے، کیونکہ یہ بھی اسی طبقہ عمرہ میں شامل ہو گئے ہیں، یہ ایک مفاد پرست ٹولہ بن گیا ہے، یہ اب نظر آنے لگ گیا ہے۔ اگر ہماری یہ بات غلط ہے تو پھر یہ ثابت کریں، انہیں حقیقت بتانی ہوگی، انہیں یہ قریب ہے، ان کے پاس خبریں موجود ہیں۔ ناظرین میں آپ سے بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ ان کے پاس پوری خبریں موجود ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کیوں بار تاخیر سے پہنچنے والا ڈرامہ کیا یا پھر غائب ہو جانے والا ڈرامہ کیا، ان کو پورا پتہ ہے۔ انہوں نے یہ سب چھپا کر رکھا ہوا ہے، کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، کھل کر تنقید نہیں کرتے، گول مول بات کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی احتجاجی بیانیے میں
اور 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو مولانا کے ساتھ جنہوں نے باتیں کی، جو گفتگو کی، جو ڈرامے کیے، اور جس طرح مولانا کو ہیرو بنایا اور کپتان کو اور اس کے بیانیے کو زیرو کرنے کی کوشش کی، یہ ساری سازش میں یہ ہمارے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ونگ بھی شریک ہے، ہماری مرکزی قیادت بھی شریک ہے۔ عمران خان کے مشن کو، عمران خان کے بیانیے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا انہی لوگوں کا کام ہے۔ یہ اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا اگر یہ لوگ ہی اپنا جو حقیقی کردار ہے وہ ادا کرتے۔ ناظرین، عمران خان کو یہ ساری صورتحال کلیئر ہو گئی ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران ریاض خان اور صدیق جان جیسے ہمارے مرکزی اور بڑے بڑے یوٹیوبرز اور ہمارا پورا سوشل میڈیا ونگ یا تو اپنا قبلہ درست کر لے گا یا پھر گنڈا پور اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ پس منظر میں چلا جائے گا۔ کہاں ہے آج جہانگیر ترین؟ کہاں ہے علیم خان؟ کہاں ہے محمود خان؟ کہاں ہے پرویز خٹک؟ جس کوڑے دان میں تاریخ کے وہ گئے ہیں اسی کوڑے دان میں گوہر خان کو جانا پڑے گا، اسی کوڑے دان میں اسد کیسر کو جانا پڑے گا، اسی تاریخ کے کوڑے دان میں علی امین کو جانا پڑے گا۔ اور اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو بھلے آج عمران ریاض خان، بھلے آج صدیق جان لاکھوں فالورز رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، آج لوگ ہماری بات کیوں نہیں سنتے۔ تو کیوں سنیں گے وہ آپ کی بات؟ جب آپ کمپرومائز ہو جائیں گے، آپ اس مشن سے ہٹ جائیں گے، آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑیں گے، گول مول بات کریں گے، تو یہ پھر حشر ہوگا ہی۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ ہر غدار کا، ہر بے وفا کا، ہر کمپرومائز کا جو انجام ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ عمران خان کے اچانک خاموش ہو جانے کی وجہ یہ بھی ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے ان کی ہدایات کو لیک کر دیتی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بڑے باوثوق ذرائع سے اب یہ اطلاع مل گئی ہے اور انہوں نے اس کو 2-3 جگہ سے کاؤنٹر چیک بھی کر لیا ہے کہ جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے ان کی دی ہوئی خفیہ ہدایات کو بھی لیک کر دیتی ہے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور بہت سوچ سمجھ کر صرف اس وکیل سے، چاہے وہ بالکل جونیئر لیول کا ہو، اس سے وہ بات کرتے ہیں، یا کسی لیڈر سے چاہے وہ اس ٹاپ لیڈرشپ میں شامل نہ ہو اس سے بات کرتے ہیں، یا کسی جرنلسٹ سے جو ٹاپ بڑا جرنلسٹ نہ ہو لیکن ایک درمیانے لیول کے جو ہمارے آپ جیسے کارکن صحافی ہیں یا کارکن سیاسی کارکن ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہیں۔ بڑی قیادت سے، بڑے وکلا سے بات کرنا انہوں نے پچھلے 3 روز سے بند کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی ملی بھگت سے جو اصل وفادار لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات کی اجازت کے راستے میں بھی یہی اپنے لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں ملی بھگت سے، اور جو میڈیا ہے ان کی گفتگو کو سنسر کر کے بتا رہا ہے، اور زیادہ تر جو میڈیا ہے وہ بھی حکومت سے ملا ہوا ہے، اور بعض اوقات تو وہ باتیں جو خان نے بالکل کہی ہی نہیں ہوتی وہ بھی ان کے حوالے سے آ کر باہر بیان کر دی جاتی ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کی بھی عمران خان کو بالکل باوثوق ذرائع سے تفصیل مل چکی ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے کچھ مخلص ترین وکلا رہنماؤں نے جو مڈل لیول پہ اور لوور لیول یعنی جونیئر وکلا ہیں زیادہ تر، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا حکومت اور پی ٹی آئی کی مرکزی و صوبائی قیادت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا ذہن بنا لیا ہے، اور امریکی صدارتی الیکشن جو 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد اس حوالے سے وہ انقلابی نوعیت کے بڑے بڑے فیصلے کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ خبر ہے جو ہم نے ذرائع کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو دی تھی اور اب تو یہ کنفرم ہو گئی ہے۔ دوسری ناظرین یہ ہے کہ کپتان کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہوئے تقریباً 10-15 دن گزر چکے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ انہیں ملنے نہیں جا رہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یا اب یہ کہہ لیں کہ خود عمران خان ہی نہیں ملنا چاہتے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن اب انہوں نے حال ہی میں دوبارہ بڑھ کے مارنا شروع کر دی ہیں۔
اور کہا ہے کہ جناب اب ہم جا رہے ہیں، اب یا تو ہماری لاشیں آئیں گی اور یا ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کر جائیں گے کہ جناب ہم اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھا دینا۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں اسٹوڈنٹس یونین بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ ڈرامے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، سیم وہی ہیں۔ کاٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی علی امین خان صاحب، آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ کاٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی، بیچ چوراہے چوراہے پھوٹ جاتی ہے، اور اس بار پھوٹنے والی ہے۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے عمران خان کے مشن کے ساتھ۔ ناظرین، وہ اپنے حوالے سے جو قائم تاثر ہے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ ہے کہ اس بار عمران خان کی طرف سے کچھ بہت زیادہ اصرار بھی نہیں کیا جا رہا کہ علی امین کو بھیجے مجھ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ انہوں نے علی امین کی حقیقت دیکھ لی ہے۔ عاطف خان، شکیل خان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں علی امین کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی شکایت یا اسے بے نقاب اس گروپ نے کیا ہے، اور اندر کے سے کچھ ثبوت یا شاید اس کی کوئی ریکارڈنگ عمران خان تک پہنچائی گئی ہے یا انہیں سنوائی گئی ہے موبائل فون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے جو علی امین خان کا یہ شک درست ہو، لیکن یہ اب طے ہو گیا ہے کہ جو علی امین خان کے مخالف گروپس ہیں، ایک گروپ نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں، ایک سے زیادہ گروپ ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، انہیں عمران خان نے اب آگے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی نئی صوبائی حکومت ہو، نیا وزیر اعلیٰ ہو، یا جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت ہے صوبائی، یا جو مرکزی قیادت میں خیبر پختونخوا سے لوگ شامل ہیں، اب ان میں کون کون سے نئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، چند نام اب ڈسکس ہونے شروع ہو گئے ہیں خود اندر پی ٹی آئی کے اندر۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے عمران ریاض خان صدیق جان جیسے ہمارے سینئر جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، تو یہ لوگ جو کو مفادات لیتے ہیں، جب تک یہ بیٹھا ہے وزیر اعلیٰ، یہ اس کے خلاف کھل کر بات اب نہیں کریں گے کہ مفاد پرست ہو چکے ہیں یہ لوگ بھی۔ نئے لوگ جو آ سکتے ہیں یا آنے والے ہیں یا آنے کی لانے کی، انہیں عمران خان اور اپنے قریب ترین جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ وہ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اوورسیز کی کچھ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ڈسکس کر رہی ہے، اس میں اعظم سواتی ہیں، زرتاج گل وزیر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، عالم زیب خان ہیں، سہیل خان ہے، مینا خان ہے، عاطف خان ہے، شکیل خان ہے، شہریار آفریدی ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے نا بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اب ان کو آگے لایا جائے گا۔ شہریار آفریدی، اعظم سواتی، عالم زیب خان، شکیل خان، عاطف خان کے خلاف صوبائی حکومت، ان میں سے صوبائی حکومت نے چند کے خلاف انتقامی کارروائی کی، لیکن مرکزی حکومت نے مسلسل ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اس سازش میں بھی اسد قیصر اور گوہر، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور، یہ پورا جو گروپ ہے وہ شامل ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ طبلہ سرنگی مل کر بجاتے ہیں وفاقی اور مرکزی حکومت، اور ایجنسیوں کو بھی اطلاع دیتے ہیں کہ یہ لوگ خان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ ان کو قابو کریں پھر باقی ہم سنبھال لیں گے۔ یہ اصل سائنس چل رہی ہے، لیکن یہ کب تک چلے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر مرکزی سطح پر کچھ بڑی تبدیلی آ گئی یا دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی، جیسے 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ سوچیں گے کہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی ہے، اور بھول ان سے بہت بڑی ہو گئی ہے، اور اتنی بڑی کہ جس کا خمیازہ پوری پی ٹی آئی نے بھگتا ہے، کپتان نے بھگتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، تبدیلی آئے گی۔ پہلا تو چانس بڑا یہی ہے کہ امریکی حکومت بدل جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا یہ جو لیول ہے، انتہائی خوفناک لیول، یہ نہیں رہے گا، اور پھر اگر اتنا زیادہ دباؤ امریکہ سے نہ آئے کہ پی ٹی آئی کو دبا کر رکھنا ہے، تو پی ٹی آئی کو پھر کوئی نہیں دبا سکتا، اور اگر اس کے ریورس دباؤ آ گیا کہ عمران خان کو رہا کرنا ہے یا اس کا راستہ نہیں روکنا، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی آپ نے تسلیم کرنا ہے، تو پھر تو یہ ایک کرشماتی انداز میں پی ٹی آئی دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی۔ لیکن امریکہ اگر یہ دباؤ نہ ڈالے، غیر جانبدار ہی ہو جائے نا ناظرین، تو پھر بھی عمران خان
ان کو اپنے بہا لے جائے گا اپنے طوفانی عوام کے طوفان کے ذریعے. جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.